जवानों, गफलत का ख्वाब कब तक, जागो उठो खुदारा, अहदे शबाब कब तक, जागो उठो खुदारा, अहदे शबाब कब तक, ये मीठी मीठी नींदें कब तक रहेगी तारी, ये मीठी मीठी नींदें कब तक रहेंगी तारी, यूं वक्त को करोगे आखिर खराब कब तक। मोहतरम सामईन, बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही वक़ार के साथ आप हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी समाअतों को मैं सलाम करना चाहता हूँ और सदर मुहतरम का ये हुक्म हुआ है कि एक शख्स जो आप हज़रात के सामने सरज़मीन पटना से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जिनका इसमें ग्रामी जनाब ओवैस अंबर साहब हैं, जो एक तंजीम चलाते हैं, जो एक सोसाइटी चलाते हैं, जिस तंजीम का काम है कि इस्लाम मुसलमानों के बच्चों को आला तालीम कैसे दी जाए, उसके चेयरमैन हैं। मैं जनाब ओवैस अंबर साहब को इस शेर के साथ दावत स्टेज देना चाहता हूँ और हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि बस चंद ही मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करें कि वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान हो, वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला बयान है अपने गाँव में। ये सबसे मुश्किल मेरा भी है और सबसे पहले मैं जब भी कोई इंसान अपने गांव में अपने बचपन में बीते हुए सब लोगों के बीच में बड़ा होता है, उसकी सारी खामियां खूबियां सब लोगों को पता होता है, उनके बीच कोई बात रखना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, सबसे पहले मैं उन सारे उलमाए दीन का अपने गांव में वेलकम करता हूँ और वो सारे लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, दस्तारे बंदी का एक बहुत अच्छा जलसा रखा गया, इसके लिए उनका शुक्रिया। और मुझे 5-10 मिनट मौका मिला बोलने का। मैं समझता हूँ कि बहुत नौजवान मेरे गाँव के हैं और ये जो बैठक है, जो मीटिंग है, जब हम सब यहाँ जमा होते हैं तो हम सब दीन की बातें हम सुन रहे हैं और ये सबसे खूबसूरत दिन है कि हमारे गांव का एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो रहा है। उसको मैं बहुत दिल से मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस फिक्र के साथ यहाँ जमा हूँ, आप भी जमा हुए हैं और यहाँ कुछ मकसद इस बारे में भी चर्चा होने का है कि भाई कैसे हम लोग इस बुनियादी तालीम में भी आगे बढ़े और साथ साथ दीन का भी काम दुनियावी माहौल में बचा रहे। इस फिक्र के साथ मैंने सोचा कि मैं भी इसमें शिरकत करूं और आपसे बात करूं। इसकी सिर्फ एक वजह है कि जब किसी चादर पे निजात लग जाती है, नापाकी आ जाती है, गंदगी लग जाती है, तो उस निजात, नापाकी और गंदगी को साफ करने के लिए उलमाए दीन उस पर कितना भी बयान करें, हाफिज़ कुरान उस पर कितनी बातें कर लें, तो उस निजासत और नापाकी और गंदगी को पाक बयानों से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए एक अमली कदम उठाना पड़ेगा कि हम पानी लाएं और उस चादर की निजासत को साफ करके उस चादर को पाक कर लें। हालात कुछ ऐसे हैं हायर एजुकेशन में जिस पर मैं आपसे थोड़ा तो आपको रोशनी डालना चाहता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि उलमाए दीन इसकी फ़िक्र के साथ और दुनिया भर में इसकी बात करनी शुरू करें। हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कितने नंबर से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में इनरोल हो रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुसलमान के हैं और उनकी इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में हो पा रही है। और वही हिंदुस्तान की हुकूमत के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं
کہ ہمارے ملک کا 30% ہی نوجوان صرف ہائر ایجوکیشن میں انرول ہوتا ہے، باقی اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا 70% نوجوان جاہل ہے، ہائر ایجوکیشن سے دور ہے۔ اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور میں بہت خوش ہوں، بہت عزت کرتا ہوں ان سارے حافظ و قرآن کا۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بہت ہی پریکٹیکل بات تھی جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن بچہ یہاں پہ بیٹھا ہے جس کی وجہ سے ہم سب اس کی ہمت افزائی کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب اپنی زندگی میں جس معاشرے میں میں رہا، جس ماحول میں پلا بڑھا، ریحل لے کر مدرسہ گیا اور جو سیکھا وہاں سے، وہ جانا کہ ایک مولانا اور ان کی عزت اتنی کرنی ہے اور ہم لوگ کس قدر ان کو عزت کرتے ہیں، لیکن وقت اور حالات کے حساب سے عزت کا جو ماحول ہے وہ بدلتا گیا کہ ہمارا ایمان تازہ تو جلسے میں ہو جاتا ہے، لیکن حافظ قرآن اور دوسرے جو بچے ہیں جو دینی ماحول سے اپنی پڑھائی کر کے کوئی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پڑھائی کو، تو ان کو دنیاوی معاشرے کے اندر میں ہم بالکل فلاپ ہوتا دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا تھا کہ اس پر یہ بھی بات ہو کہ آج بہت سارے مدرسے، ہمارے ہاں بھی جو ایرکی کا مدرسہ ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کو بھی، دنیاوی ایجوکیشن کو بھی لے کے چل رہا ہے اور دینی ایجوکیشن کو بھی لے کے چل رہا ہے۔ تو ایک مسئلہ ابھی یہ ہے کہ مائنورٹی ایجوکیشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جمع جو ہم لوگ جس ماحول کے لیے ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں، اس میٹنگ کے بعد، اس جلسے کے بعد ہم سب کے نظر میں جو ان کی عزت ہے وہ کس قدر اپنے دل میں ہے کہ ہم حافظ قرآن کو اپنا امام تو بنانے کو تیار ہیں، لیکن کیا ہم سب ایسے حافظ قرآن کو، عالم دین کو اپنے گھر کا داماد بنانے کو بھی تیار ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم مسجد سے نکلے تو زیادہ لمبا اگر کوئی سورہ پڑھ لیا تو پیچھے سے کہا گیا کہ بھائی تھوڑے چھوٹے چھوٹے سورے میں ہی کام چلا لیا گیا۔ یعنی ایک امامت کے بعد ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ امام ہم ان کے کہنے پر، اللہ اکبر کہنے پر جھک بھی رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی عزت مسجد کے باہر دنیاوی معاشرے میں اتنی کمزور ہے کہ آپ اس کو خود فیل کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی جو سیلری ہے، جو ان کے حالات ہیں، اس پر ہم لوگ بہت ضرور ہے کہ چرچا کریں۔ لیکن آج کا جو دن ہے موٹیویشن دینے کا ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے خود اپنی آرگنائزیشن کے ذریعے دیکھا کہ جو بچہ حافظ قرآن تھا اور اگر اس نے انجینئرنگ کے شعبے میں اپنی زندگی کو شروع کیا تو وہ یونیورسٹی میں جا کر ٹاپ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہنی بچے ہیں اور یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آج اس ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک معاشرہ جو شرابی ہے، ہم سارے مولانا اور سارے لوگ جو ہمارے عالم دین ہیں اور علماء ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر شاید بیٹھنا، ان کے ساتھ گھومنا ٹہلنا پسند نہیں کرتے۔ ایک شرابی کا گناہ کیا گناہ ہے اور شراب سے بڑا گناہ کیا ہے، حدیث کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد میں اس پہ آؤں گا کہ شراب کا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو ہر معاشرے میں یہودیوں کے ذریعے اور انگریزوں کے پروگرام کے ذریعے ہم گھر گھر تک پہنچا دیا گیا، اور وہ طریقہ ہے کہ ہم ایجوکیشن لون لے رہے ہیں۔ ہم اپنی بات کریں، جب ہم ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جب کوئی بچہ آتا ہے تو مجھ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن ہندوستان میں CSR کے تھرو کام کرتی ہے، آپ کو صرف کھانے اور رہنے کے خرچ پر ہی ہم کوئی بھی کورس پڑھا لیں گے، چھوٹے سے ایگزام فیس پر ہم کوئی کورس پڑھا لیں گے۔ بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کھانے رہنے کا بھی خرچ نہیں ہے، کھانے کے پیسے بھی نہیں، مجھے اس کا لون دلا دیجیے۔ میں اس پر بھی نظر ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت اور بہار کی حکومت کئی ایسے پروگرامز لے کر آئی ہے جو لون کا پروگرام، اور حدیث
جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ شراب کا پینا صرف حرام ہے اور گناہ ہے، لیکن لون کا لینا نہ کہ صرف گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایجوکیشن کے ذریعے ڈگریوں میں اب یہ کہہ دیا گیا، میں عالموں سے اس بات پہ چرچا بھی کرنا کے لیے کہوں گا کہ اب جب پورا موومنٹ چل رہا ہے پورے بہار میں، تو اس پر اور بات ہونی چاہیے کہ ان کا صرف لون کا لینا صرف گناہ ہے، لون کا سود کا دینا گناہ ہے، سود کا لکھنا گناہ ہے، تو کہا کتنا گناہ ہے؟ تو اتنا گناہ ہے جتنا کہ کسی ایک شخص نے اپنے ماں کے ساتھ ہی زنا کر لیا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہم لوگوں کو قانون میں پروس کر دیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ ہر طریقے سے اب دھیرے دھیرے موٹر سائیکل خریدنا ہے تو لون، کار خریدنا ہے تو لون، وہ سب تو چلیے ایک ضرورت کی چیزیں تھی، لیکن ایجوکیشن پر 0.29% کا 4,03,99,000 پر بھی لون دے کر، اور گھر گھر میں آپ کو میں ایک اور بھی اس بارے میں بتا دوں کہ اب یہ پیرنٹس یہ کریں ہم کیا کرتے، ہم کیا کرتے، شرابی تو پیا ہے، ہم کیا کرتے، چھوٹا سا شرابی ہے میرا بیٹا، تو اس کو کتنا برا لگتا کہ میرا بیٹا شرابی ہے، لیکن میرا بیٹا لونی ہے، اس پر کوئی شرم اس کو نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا اب ہم کیا کرتے، ہم پریکٹیکل ہونے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ بتائیے۔ کئی راستے ہیں اس کے لیے جس پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، اور مجھے وقت بھی کم ملا ہے، لیکن میں آپ کو ایک راستہ بتانے کی ضرورت سمجھتا ہوں جو اس پہ ہے کہ اس ملک میں مائنرٹی ایجوکیشن کے لیے جو انتظامات ہیں وہ دوسرے شاید کسی قوم کے لیے نہیں ہے، جو ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا اس کو۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی ایجوکیشن کے لیے ہائر ایجوکیشن میں انرول ہوتا ہے تب وہ ایجوکیٹڈ کنٹری کا ایک حصہ ہے۔ مطلب اگر کوئی بچہ 10ویں پڑھ لے تو اس کا پڑھ لینا ہندوستان کی حکومت کے سامنے کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ 10ویں کا پڑھ لینا پڑھنا کوئی کامیابی نہیں، 12ویں کا پڑھ لینا کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ 10ویں اور 12ویں کے پڑھ لینے بھر سے ہم سب دانشوروں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی گراس انرولمنٹ ریشیو کے گروتھ کے حصہ دار نہیں ہیں۔ مطلب اگر کوئی بچہ 10ویں پڑھ لے تو وہ کسی پڑھائی کے حساب سے اس کو دوسری کنٹری میں اس کو پڑھایا ملک کا بچہ نہیں کر سکتے آپ۔ مطلب وہ بچہ 10ویں کے بعد ہائر ایجوکیشن میں انرول ہوگا تب وہ گراس انرولمنٹ ریشیو میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا، مطلب وہ انرولمنٹ کا حصہ ہو رہا ہوگا جب تک کہ وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن میں انرول نہ ہو جائے۔ اب بچہ ہمارا جو انرول نہیں ہو رہا ہے اس کی ایک بہت بڑا جو لاس ہے، جیسے میں ایک دانشور کی ایک میٹنگ میں گیا، وہاں سب لوگ فکر مند تھے کہ کسی سرکار نے، فلاں سرکار نے، ایک سرکار نے، وائی سرکار نے ہمارا جو پہلے اسکالرشپ آ رہا تھا 100 روپیہ اس کو کم کر کے 90 روپیہ کر دیا، یہ تو ظلم ہو گیا تھوڑا سا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمارا جو انرولمنٹ ہے، جو انرولمنٹ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو لون کے علاوہ جو اسکالرشپ کا پارٹ ہے جو ہمارے کو ملتا ہے، آپ کو بتاؤں کہ موما اسکالرشپ ملتی ہے ہمارے سارے بچوں کو، لیکن ہائر ایجوکیشن میں بچہ جو 100 روپیہ ہمیں سرکار سے ملتا ہے وہ پچھلے 20 سالوں میں ہم مسلمان سارے بچوں نے 20 روپیہ نہیں نکالا ہے۔ اگر ہم کوئی ایک سال میں آپ کو 100 روپیہ دیں اور آپ مجھے 80 روپیہ واپس کر دیں، دوسرے سال میں 100 روپیہ دیں، پھر آپ 80 روپیہ واپس کر دیں، 20 سال تک ہم آپ کو 100 روپیہ دیں، پھر آپ 80 روپیہ واپس کر دیں، تو ہم سمجھیں گے کہ لگتا ہے ان کا خرچ 20 روپیہ ہی ہے۔ اس لیے سرکار نے ہمارے جو اسکالرشپ کا اماؤنٹ ہے وہ بچے جب نہیں لے رہے ہیں، ان کی فائلیں ان کے پاس نہیں پہنچ رہی ہیں، تو سرکار ہماری وہ رقم بھی بار بار واپس لے کے چلی جا رہی ہے، اور صرف اس رقم سے مسلمان ہائر ایجوکیشن سے انرول ہو سکتا ہے۔ وہ رقم چھوٹی رقم نہیں ہے، سرکار میں وہ سینٹرل گورنمنٹ کی رقم ہے اور آج سے نہیں ہے، 20 سال پہلے سے ہے۔ وہ رقم 40 سے 50 ہزار کی ہے جو اسکالرشپ کی ہم نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو میں چھوٹی سی بات بس 2 منٹ اور کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم 2 موضوع کو یہاں پہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایک کہ بچہ 10ویں کے بعد کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ انرول ہو، اس کے پڑھائی کا 70% پیسہ سرکار دے رہی ہے، تو انرولمنٹ ہو، اور وہ بچہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور 10ویں کا پڑھ لینا آرٹیکل 21A کے تحت اسکولی شکشا ویوستھا کو 0 کاسٹ پہ پڑھانے کے لیے سرکار تیار ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں یہ فیس بڑھتی ہے جس کے لیے سرکار آپ کو دے رہی ہے، لیکن ہم آج جو اس جلسے کے تھرو کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ جس پر ہم لوگ بات کرنے چاہیے وہ ہے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ۔
ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں معاشرے کا نوجوان، مسلمان نوجوان جو تھوڑا ایک آبادی پڑھنے والی ہے، وہ جو ہماری 5% آبادی ہے وہ پڑھنے والی ہے، وہ اس لون کے تھرو پڑھ رہی ہے. اور لون پر بیان ہونا چاہیے، لون پہ بات ہونی چاہیے، اور لون پر جلسہ کے اندر میں معاشرے میں ایک روشنی ڈالنے کی بات ہونی چاہیے. اسی موضوع کو میں رکھنے آیا تھا. یہ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے، مجھے 5 منٹ کا موقع ملا. تھینک یو سو مچ. اور میں ایک دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جہان آباد کا بچہ مجھ سے ڈا کر سامنے سے یہ کہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو میں اسے اس دعوت سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ 30 روپے کا صبح کا ناشتہ اگر وہ خرچ کر سکتا ہے، 30 روپے کا دوپہر کا کھانا، 30 روپے کا شام کا ناشتہ، اور 30 روپے کا رات کا کھانا، اور 40 روپے کا رہنا اگر وہ خرچ کر سکتا ہے تو دنیا کے کسی بھی ہائر ایجوکیشن سے جڑ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.